स्मार्ट स्कोप यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे बटन दबा दें, वीडियो को लाइक करें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस गुफ्तगू में शामिल हो सकें। जी बिल्कुल। आज हम एक बड़े फिक्रंगेज मौजू पर बात करने वाले हैं। ये ख्याल कि हमारी ज़्यादातर हुदूद जिन्हें हम समझते हैं कि ये नामुमकिन है, दरअसल वो हमने खुद ही बनाई हुई हैं। ये गुफ्तगू आरिफ अनीस के काम, ख़ास तौर पर उनकी किताब आई एम पॉसिबल के जो मरकज़ी ख़यालात हैं ना, उन पर मबनी है। जी हमारा मकसद ये समझना है कि हम अक्सर कैसे अपनी ही सलाहियतों को महदूद कर देते हैं और इस सोच को बदला कैसे जा सकता है। बिल्कुल। अच्छा, तो आइए शुरू करते हैं। आमतौर पर हम मुमकिन और नामुमकिन के बारे में कैसे सोचते हैं? मतलब एक लकीर सी खींची होती है ना? हाँ, एक वाज़ेह तक़सीम। लेकिन क्या हो अगर ये तक़सीम इतनी वाज़ेह ना हो? क्या ये हो सकता है कि नामुमकिन सिर्फ वो चीज़ें हों जिन्हें हमने अभी तक मुमकिन बनाने का तरीका नहीं ढूंढा? ये बहुत अहम नुक्ता है। असल ख्याल ही यही है कि जिसे हम नामुमकिन कहते हैं ना, वो कोई ठोस हकीकत नहीं होती अक्सर, अच्छा। बल्कि ये एक ज़हनी कैफियत होती है या माशरे ने हमें सिखा दिया होता है कि ये मुमकिन नहीं। आरिफ अनीस का काम हमें यही दावत देता है कि भाई इन चीज़ों पर सवाल उठाओ। ये किताब हमें एक यूं समझे एक फ्रेमवर्क देती है जिससे हम न सिर्फ अपनी सोच बल्कि अपनी जुबान, अपनी आदतें और आखिरकार अपने एक्शंस को भी बदल सकते हैं। तो ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इससे कई गहरा है। ये समझना है कि तब्दीली बाहर से नहीं आती, वो अंदर से शुरू होती है। आपके नुक्ते नज़र से आप दुनिया को देखते कैसे हैं। सही। तो गुफ्तगू का आगाज इस बसीरत के बहरान से करते हैं, जैसा किताब में जिक्र है। यानी हम मसले तो देखते हैं ना, गुर्बत है, नाइंसाफी है। जी, माहौलियाती मसाइल हैं। हाँ, लेकिन हमें यकीन नहीं होता कि हम कुछ कर भी सकते हैं। हम सूरत हाल को मान तो लेते हैं, लेकिन अपनी ताकत पर शक करते हैं। बिल्कुल, बेबसी का एहसास। किताब कहती है कि ये लो हमारी मुमकिन मुकाबला नामुमकिन की तारीफ है, ये बहुत छोटी है, बहुत महदूद है। जिन्हें हम दीवारें समझते हैं वो अक्सर हमारे जहन के पर्दे होते हैं, धुंधले से। तो पहला कदम शायद यही है कि हम माने कि ये पर्दे हैं और फिर इन्हें हटाने की हिम्मत करें। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। और ये पहचानने के लिए ना एक बुनियादी नुक्ता नज़र की तब्दीली या जिसे पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं, उसकी ज़रूरत है। पैराडाइम शिफ्ट मतलब सिर्फ राय बदलना नहीं। ये ऐसे है जैसे आप दुनिया को देखने के लिए एक नया चश्मा लगा लें। अगर आपने हमेशा सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट देखा हो और फिर अचानक आपको रंग नजर आने लगे। वाह, ये तो बड़ी तब्दीली है। जी, ये उस किस्म की तब्दीली है। हमारे जो गहरे अकीदे हैं ना, दुनिया कैसी है, हम कौन हैं, क्या मुमकिन है, वही हमारे रवैये बनाते हैं। अच्छा। अगर आपका बुनियादी अकीदा ही ये है कि मैं कुछ बदल नहीं सकता, तो आप कोशिश क्यों करेंगे? सही बात है। इसीलिए अंदर की सोच और बाहर के अमल में हम आहंगी जरूरी है। और यहाँ जुबान, लैंग्वेज बहुत अहम हो जाती है। जुबान कैसे? जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं ना, वो हमारी हकीकत बनाते हैं। मसलन किसी मुश्किल को मसला कहने के बजाय चैलेंज कहना या सीखने का मौका कहना। ये सिर्फ अल्फाज नहीं बदलता, ये उस सूरत हाल से आपका रिश्ता बदल देता है। ये जुबान वाली बात वाकई सोचने वाली है। अच्छा, तो उन आम महदूद करने वाले ख्यालात या माइंडसेट्स पर आते हैं। कौन से हैं ये? किताब में कुछ मिसालें थीं जैसे? जी, बहुत से हैं। जैसे ये एहसास कि मैं इस काबिल नहीं हूँ। हाँ, आई एम नॉट गुड इनफ। बिल्कुल। या अगर मैं फेल हो गया हो गई तो, ये नाकामी का डर। ओह हाँ। या ये सोच के चीजें तो बस ऐसे ही चलती हैं, कुछ बदल नहीं सकता। ये भी बहुत आम है। और वो कंफर्ट जोन का जाल, आराम दायरा, जहां हम महफूज तो होते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते। और दूसरों से मुवाजना करना? जी, वो भी। ये सब ज़हनी रुकावटें हैं। इन्हें पहचानना क्यों जरूरी है, आपने पूछा था ना? हाँ। क्या सिर्फ जान लेना काफी है? देखें, पहचानना तो पहला कदम है, सबसे जरूरी। जैसे बीमारी की तशखीस होती है ना, इलाज तो तभी होगा जब पता चलेगा मसला क्या है। सही। लेकिन सिर्फ जानना काफी नहीं। उनके मुकाबले में हमें जानबूझकर, एक्टिवली
امکانات والی سوچ اپنانی پڑے گی، اسے پروان چڑھانا ہوگا۔ تو یہیں پر امکانات کی زبان آتی ہے۔ بالکل، لینگویج آف پاسبلٹی، یہ صرف اچھے اچھے الفاظ بولنا نہیں ہے، یہ ایسی زبان استعمال کرنا ہے جو عمل پر اکسائے، جو نئے راستے کھولے۔ مثلاً جب آپ خود کو کہیں میں یہ نہیں کر سکتا، فوراً رکیں، اسے بدلیں، کہیں میں ابھی تک یہ نہیں کر سکتا لیکن میں سیکھ رہا ہوں، یا میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ اچھا سوال پوچھنا، جی، یا اس مقصد تک پہنچنے کے لیے مجھے کیا چاہیے؟ یہ چھوٹی سی تبدیلی آپ کے دماغ کو مسئلے سے ہٹا کر حل پر لگا دیتی ہے۔ یہ تو بہت پاورفل ہے۔ اسی طرح منفی اور حتمی باتیں کرنے کے بجائے کھلے سوال پوچھنے کی عادت ڈالیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ بجائے پوچھیں اسے ممکن بنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ یا اگر کوئی رکاوٹ نہ ہوتی تو ہم کیا کرتے؟ کیا بات ہے، بالکل، یہ سوال ذہن کو کھولتے ہیں، نئے امکانات دکھاتے ہیں۔ تو یہ واقعی ایک اہم سوال ہے کہ ہم روزمرہ کی زبان سے کیسے امکانات پیدا کر سکتے ہیں، اپنے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی۔ یہ بہت عملی مشورہ ہے۔ تو ہم نے سوچ بدلی، زبان بدلی، لیکن کیا بس اتنا ہی؟ کتاب کہتی ہے کہ عمل ضروری ہے، ورنہ یہ سب باتیں ہی رہ جاتی ہیں۔ ہاں، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ تو روزمرہ کی عادتیں، جو سسٹمز ہم بناتے ہیں، وہ کیسے اس نئی سوچ کو پکا کرتے ہیں، اسے زندگی کا حصہ بناتے ہیں؟ اکثر چھوٹے مستقل قدموں کی بات ہوتی ہے۔ یہ بالکل کلیدی بات ہے۔ صرف سوچنے یا باتیں کرنے سے تبدیلی نہیں آتی۔ تبدیلی تب آتی ہے جب نئی سوچ ہمارے روزمرہ کے کاموں میں، ہمارے روٹین میں شامل ہو جائے۔ کتاب زور دیتی ہے کہ بڑے بڑے انقلابی قدموں کے بجائے چھوٹے مستقل قدم زیادہ پائیدار ہوتے ہیں۔ نہ منٹ اس پر لگائیں، یہ مہینے میں ایک بار 4 گھنٹے لگانے سے زیادہ بہتر ہو سکتا ہے۔ یہ مستقل مزاجی ہے۔ کنسسٹنسی۔ جی، اس کے ساتھ احتساب کا نظام، یعنی اکاؤنٹیبلٹی، کسی دوست کو بتانا، کوچ سے بات کرنا، یا خود اپنے لیے ٹارگٹ سیٹ کرنا اور انہیں چیک کرنا۔ اور غور و فکر، ریفلیکشن۔ ہاں، وہ بھی بہت اہم ہے۔ وقت نکال کر یہ دیکھنا کہ کیا کام کر رہا ہے، کیا نہیں، آگے کیا کرنا ہے۔ اور آخر میں اپنا ماحول، اپنا انوائرمنٹ۔ ماحول کیسے؟ اگر آپ صحت مند کھانا چاہتے ہیں تو گھر میں جنک فوڈ نہ رکھیں، زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو کتابیں سامنے رکھیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے سسٹم، یہ عادتیں ہماری نئی سوچ کو حقیقت بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہوئی ذاتی سطح کی بات، عادات اور نظام۔ اب ذرا دائرہ بڑا کریں۔ یہ خیالات، یہ اثر و رسوخ یا لیڈرشپ پر کیسے لاگو ہوتے ہیں؟ کیا لیڈرشپ صرف باس لوگوں کے لیے ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ کتاب کا ایک بنیادی پیغام ہی یہ ہے کہ لیڈرشپ کوئی عہدہ نہیں، کوئی ٹائٹل نہیں، یہ ایک رویہ ہے، ایک عمل ہے۔ اچھا۔ ہر وہ شخص قائد ہے جو دوسروں میں امکانات جگانے کی کوشش کرے۔ آپ کو CEO ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایک ٹیچر، ایک والدین، ایک دوست، ٹیم کا کوئی بھی ممبر لیڈر ہو سکتا ہے۔ تو لیڈرشپ کا اصل کام کیا ہے؟ اس کا جوہر ہے دوسروں کو یہ یقین دلانا کہ وہ اپنی موجودہ حدوں سے آگے جا سکتے ہیں۔ یہ اعتماد پیدا کرنا ہے، ایک واضح، انسپائرنگ ویژن دینا ہے، اور کہانی سنانے کی طاقت، سٹوری ٹیلنگ۔ کہانیاں؟ جی، کہانیاں ہمیں دلیلوں سے زیادہ گہرائی میں چھوتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر لیڈرشپ بطور خدمت، لیڈرشپ ایز سروس، یعنی لیڈر کا کام خود کو آگے کرنا نہیں بلکہ دوسروں کو کامیاب ہونے میں مدد دینا ہے۔ یہ تو قیادت کی بہت مختلف تعریف ہے۔ یہ دوسروں میں ناممکن کو ممکن بنانے کی صلاحیت پیدا کرنا ہے۔ لیکن عملی طور پر جب ہم تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں یا کوئی لیڈر کرتا ہے تو مزاحمت تو آتی ہے۔ ہاں، لوگ ڈرتے ہیں، ہاں، پرانے طریقے اچھے لگتے۔ بالکل آتی ہے۔ کتاب ان چیلنجز، ان رکاوٹوں سے نمٹنے کے بارے میں کیا کرتی ہے؟ یہ سفر آسان تو نہیں لگتا؟ آسان بالکل نہیں ہوتا، اور کتاب یہ مانتی ہے مزاحمت، خوف، یہ تبدیلی کے عمل کا حصہ ہیں۔ ان سے بچا نہیں جا سکتا، ان سے نمٹنا پڑتا ہے۔ کیسے؟ ایک اہم بات، ناکامی یعنی فیلئر، اسے اینڈ رزلٹ نہ سمجھیں، اسے سیکھنے کا حصہ سمجھیں۔ قیمتی فیڈ بیک۔ فیڈ بیک؟
جی، جب کوئی چیز کام نہیں کرتی تو وہ یہ نہیں بتاتی کہ آپ ناکام ہیں، وہ بتاتی ہے کہ یہ طریقہ کام نہیں کیا، کچھ اور ٹرائی کرو۔ یہ ڈیٹا ہے جو ہمیں راستہ ٹھیک کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ سوچ اپنانا مشکل ہوگا۔ ہاں، اس کے لیے ہمت چاہیے، کریج، غیر یقینی صورتحال میں بھی قدم اٹھانے کا حوصلہ، صبر چاہیے، پیشنس، کیونکہ تبدیلی میں وقت لگتا ہے۔ اور شاید سب سے اہم، خود رحمی، سیلف کمپیشن۔ جب چیزیں پلان کے مطابق نہ ہوں تو خود پر غصہ کرنے کے بجائے اپنی کوشش کو سراہنا، خود کو دوبارہ کوشش کی اجازت دینا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ کو رک جانا چاہیے۔ یہ ناکامی کو ڈیٹا سمجھنے والا نقطہ واقعی بہت پاورفل ہے۔ اچھا، ابھی تک ہماری زیادہ تر بات فرد یا چھوٹے گروپ پر رہی ہے۔ کیا یہ خیالات بڑے پیمانے پر بھی لاگو ہوتے ہیں؟ یعنی اجتماعی تبدیلی، سسٹمز چینج؟ جی ہاں، بالکل۔ کتاب انفرادی تبدیلی کو اجتماعی تبدیلی کی بنیاد تو کہتی ہے، لیکن یہ بھی واضح کرتی ہے کہ بڑی پائیدار تبدیلی کے لیے مل کر کام کرنا ضروری ہے۔ وہ کیسے؟ مصنف کہتی ہے کہ معاشرتی سطح پر ناممکن کو چیلنج کرنے کے لیے نیٹ ورکس بنانا، مختلف لوگوں اور تنظیموں میں کولیبریشن یعنی اشتراک عمل قائم کرنا اور ایک مشترکہ انسپائرنگ ویژن بنانا، یہ سب بہت ضروری ہے۔ تو صرف مسئلے حل نہیں کرنے؟ نہیں، بلکہ فعال طور پر ایک بہتر مستقبل، نئے امکانات کو ڈیزائن کرنا ہے۔ ڈیزائننگ پاسبلٹی۔ جب بہت سے لوگ مل کر ایک نئے امکان پر یقین کرنے لگتے ہیں، اس کے لیے کام کرتے ہیں، تو وہ کلچر کو بدل سکتے ہیں۔ وہ ایسے سسٹم بنا سکتے ہیں جو اس نئے امکان کو سپورٹ کریں۔ اجتماعی کوشش کی طاقت۔ جی، یہ انفرادی کوششوں کے جوڑ سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ایک لہر بناتی ہے جو پورے سسٹم کو ہلا سکتی ہے۔ یعنی انفرادی تبدیلی اہم ہے، مگر اصل گہرائی اجتماعی تبدیلی سے آتی ہے۔ کتاب کے اختتام کی طرف آتے ہوئے اس سفر کا فائنل میسج کیا ہے؟ کیا یہ کوئی منزل ہے جہاں ہم پہنچ جائیں؟ کتاب کا آخری پیغام امید، عمل اور تسلسل کا ہے۔ یہ قاری کو اپنا اگلا افق، نیکسٹ ہورائزن طے کرنے کو کہتی ہے۔ اگلا افق۔ اہم بات یہ ہے کہ امکانات کا یہ سفر ختم نہیں ہوتا۔ یہ ایک مسلسل پروسیس ہے، دریافت کا سفر۔ جیسے ہی آپ ایک چوٹی پر پہنچتے ہیں، آگے اور اونچی چوٹیاں نظر آتی ہیں۔ تو یہ لائف لانگ لرننگ ہے۔ بالکل۔ اور سب سے عملی مشورہ شاید یہ ہے کہ شروع کرنے کے لیے پرفیکشن کا انتظار نہ کریں۔ اچھا، اکثر بہترین شروعات نامکمل حالت میں ہی ہوتی ہے۔ بس پہلا قدم اٹھائیں، راستے میں سیکھتے جائیں، بہتر کرتے جائیں۔ عمل شروع کرنا خود نئے دروازے کھولتا ہے۔ بہت خوب۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں، کتاب کے بنیادی سبق، وہ چند اہم باتیں کیا ہوں گی جو سننے والوں کو یاد رکھنی چاہیے؟ میرے خیال میں چند سب سے اہم نکات یہ ہیں۔ پہلا، یہ سمجھنا کہ ہماری زیادہ تر حدیں اصلی نہیں، خود بنائی ہوئی ہیں، وہ کہانیاں ہیں جو ہم نے مان لی ہیں۔ ٹھیک۔ دوسرا، حقیقی امکانات اندرونی اور بیرونی ہاہنگی سے پیدا ہوتے ہیں۔ سوچ، زبان، عادتیں اندر سے، اور عمل، اثر، سسٹم باہر سے، ان میں مطابقت ہو۔ اندرونی اور بیرونی ہاہنگی۔ تیسرا، تبدیلی سیدھی لکیر میں نہیں ہوتی، یہ عمل، پھر اس پر سوچ بچار، اور پھر بہتری، ایکشن، ریفلیکشن، آئٹریشن، یہ ایک سائیکل ہے۔ چوتھا، لیڈرشپ سب کے لیے ہے، یہ دوسروں میں امکانات جگانے کی صلاحیت ہے، پوزیشن سے قطع نظر۔ اور آخری؟ اور پانچواں، انفرادی تبدیلی پاورفل ہے، لیکن اجتماعی کوشش کا اثر کہیں زیادہ گہرا اور دیر پا ہوتا ہے۔ یہی بڑے پیمانے پر ناممکن کو ممکن بنانے کا راستہ ہے۔ زبردست۔ تو آج ہم نے عارف انیس کے کام کی روشنی میں یہ دیکھا کہ کیسے ناممکن کا تصور یہ صرف ایک نقطۂ نظر ہے جسے بدلا جا سکتا ہے۔ یہ صرف خواہش نہیں، بلکہ سوچ، زبان، عادات اور عمل میں شعوری تبدیلی لانے کا ایک پورا فریم ورک ہے۔ جی، امید ہے کہ اس گفتگو نے سننے والوں کو اپنی بنائی ہوئی حدوں پر سوال اٹھانے کی اور نئے امکانات تلاش کرنے کی ایک تحریک دی ہوگی، اپنے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے۔ اور شاید سب سے بڑا چیلنج یا ناممکن کام یہی ہے کہ ہم کسی چیز کو فائنل طور پر ناممکن مان لیں، یہ سوال کیے بغیر کہ یہ حد ہم نے خود کہاں سے اور کیوں قبول کی۔ بہت گہری بات ہے۔ آج سننے والا اپنی زندگی کی کس خود ساختہ حد کو چیلنج کرنے کا سوچے گا،
یہ سوال شاید اس گفتگو کے بعد غور کرنے کے لائق ہے۔ بالکل۔ اسمارٹ اسکوپ پر ہمارے ساتھ اس فکری سفر میں شامل ہونے کا بہت شکریہ، اور جاتے جاتے ایک بار پھر یاد دہانی، اگر آپ کو یہ گفتگو اچھی لگی تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں۔ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ شکریہ۔ اگلی بار ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔